from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज दो टॉपिक हैं जिन पे हम आपसे बातचीत रखेंगे आपके सामने। और पहला टॉपिक जो है वो है शब्बर ज़ैदी साहब ने, जो एफबीआर के चेयरमैन थे, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को नॉकआउट कर दिया, बिल्कुल टोटल। अच्छा, और दूसरा टॉपिक है कि भारत सारी दुनिया से असला जमा करने के बावजूद भी क्यों डर रहा है, उसकी टांगे क्यों कांप रही हैं, क्यों लरसता है पाकिस्तान से, इतना क्यों डरता है। अच्छा, इस पे तफसील से मैं आपको ब्रीफ करूंगा। अच्छा, अब आइए पहले टॉपिक पे कि शब्बर ज़ैदी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को कैसे नॉकआउट किया। देखिए, बात यह है कि जनाब मोहतरम मुद्दज़िल्लाह अलैह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया कि इमरान खान भी माशी जो है वो बेज़ाब्तगियों में पकड़ा गया है और शब्बर ज़ैदी साहब ने जो है ये चीज़ें बताई हैं। अच्छा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर शब्बर ज़ैदी साहब जो थे वो चौंक गए, हिल गए और वो आ गए टीवी पे। उन्होंने आके बताया, देखिए शब्बर ज़ैदी साहब को अपॉइंट किया था इमरान खान साहब ने एफबीआर का चेयरमैन। अच्छा, वो 5 महीने तक बड़ा बेहतरीन काम कर रहे थे, लेकिन फिर वही भारत की फाइनेंसिंग आई और यहाँ के जो जर्नलिस्ट थे उनको खरीदा गया और उनके पीछे उनको लगा दिया गया, इतना तंग किया गया। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान जो होते हैं ना, अच्छे दयानतदार लोग, वो ज़रा तंग करो तो वो भाग जाते हैं, वो कहते हैं भाई हम नहीं करते तुम्हारा काम। उन्होंने कोई गलती नहीं की है, बस वो तंग आ जाते हैं लोगों के हाथों कि यार ये क्या बदतमीजी है जब हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो खैर वो चले गए। अब आप जरा ये देखिए कि शब्बर ज़ैदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फॉर एक टीवी पे बहुत सारे चैनल्स पे उनके वो आए इंटरव्यू, उन्होंने पता है क्या कहा। अब देखिए, अभी भी अगर आंखें नहीं खुलती ना तो फिर आपका नसीब खराब है। फिर अच्छा, अब जब नसीब खराब होते हैं ना तो सही चीज भी आपको गलत दिखती है और आप सही काम को भी गलत तरीके से करते हैं जब नसीब खराब हो आपके। ये देखिए, शब्बर ज़ैदी ने कहा कि भाई मैंने 5 महीने तक इमरान खान के साथ काम किया। पहले मैं उनको जानता था, मेरी सिर्फ थोड़ी सी जान पहचान थी, लेकिन जब मैंने उनके पास से काम छोड़ा तब से आज तक मैं उनका फैन हूं। मैं उस शख्स का बहुत एहतराम करता हूं। वो एक अजीम आदमी है जो उन लोगों से लड़ना चाह रहा है, बड़े बड़े जो आपके माफियाज हैं, और ये एक अनबिलीवेबल आदमी है, बहुत जबरदस्त आदमी है। ये आदमी अपनी नौकरी छोड़ने के बाद ये बयान दे रहा है इमरान खान के लिए। तो देखिए, इमरान खान पर इल्जाम लगाना चाहते हैं किसी तरीके से करप्शन का, ये सब मिलकर, लेकिन वो नहीं लगा पाते। अच्छा, हर आदमी पे हर इल्जाम सचता भी नहीं है। मसलन अगर ये इल्जाम लगाएं कि वो चौथी शादी करने वाले हैं और एक खातून के साथ घूम रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, यार हो सकता है, पॉसिबल है ना। लेकिन ये कहें कि उन्होंने चोरी करवाई शब्बर ज़ैदी के जरिए पैसे कमाने के लिए, नहीं, नो वे। और शब्बर ज़ैदी साहब ने आके बात की। देखिए, मौलाना ने जितना नुकसान पहुंचाया है ना इस्लामी तंजीमों को, वो कैरेक्टर को, जो हमारा, देखिए हम सब एहतराम करते हैं अपने मजहब का, जान हाजिर उसके लिए, और मौलवी साहिबान का भी, लेकिन किसी मौलवी ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया सियासत में आके जितना मौलाना फजलुर रहमान ने पहुंचाया है। इमेज खराब होती है ना इनके, झूठ बोलने से क्या होगा, पूरे इस्लामिक सर्किल जो है पूरा उसकी इमेज खराब होगी। आज अगर मौलाना मुफ्ती महमूद साहब हयात होते, वो बहुत पाकबाज, सच्चे, खरे किस्म के आलिम थे, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं। वो होते तो वो इन्हें आग कर देते, उनको पता था इनके लक्षण शुरू से। अच्छा साहब, देखिए ये बात कह के इनका टॉपिक बंद करें कि इंसान इज्जत जो है ना वो बहुत देर में बनती है, बहुत मुश्किल से बनती है, और उसको खराब थोड़ा सा धोखाधड़ी से भी वो खराब हो जाती है। और सच्चे लोग जो होते हैं ना वो झूठ से बहुत उकताते हैं, और बदकिरदार लोग जो होते हैं ना वो झूठ को पी जाते हैं, और वो कहते हैं कोई नहीं यार, वो कोई बात नहीं, वो कोई गल नहीं, चलो जी आगे बढ़ो, मिट्टी पर आगे आगे। बदकिरदार लोग तो झूठ को कबूल कर सकते हैं, लेकिन एक बाकिरदार आदमी जो है ना वो झूठ को नहीं मानता। मेरा काम ये हकायक आपके सामने लाना है। मैं जज नहीं बनना चाहता, मैं रोशनी बनना चाहता हूँ।
کہ میں اپنے لوگوں کو کوئی راہ دکھاؤں. فیصلہ آپ خود کیجئے, ہمارا کام صرف رپورٹ کرنا ہے. اچھا, ان کا چیپٹر یہاں بند کیجئے کیونکہ ہمارے پاس بہت ہی اہم انفارمیشن ہے, انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جناب ہندوستان ساری دنیا سے اسلحہ جمع کرنے کے باوجود بھی ہر وقت پریشان رہتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی. اچھا, اس سے پہلے کہ میں تفصیل میں جاؤں, ایک بات میں چاہتا ہوں آپ اپنے ذہن میں ہینگ کیجئے, اس کے روشنی میں دیکھتے جائیے گا. مہاتیر محمد آئے تھے پاکستان, آپ لوگوں کو یاد ہوگا. اچھا, وہ جب جانے لگے تو ان کو پاکستان نے اپنی قوت کے کچھ مظاہرے دکھائے کہ ہم نے اب تک کتنی تیاری کی ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں. تو انہوں نے, وہ بوڑھے آدمی ہیں 92 ایئرز اولڈ, مہاتیر محمد, اب بہت تجربہ کار, سچے, سادہ, اسٹریٹ فارورڈ آدمی. وہ جاتے ہوئے بولے تھے جب انہوں نے پاکستان کی یہ الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن اور ساری تیاری دیکھی تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا. اس بیان کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. انہوں نے کہا تھا دنیا کی کوئی بھی قوت اگر پاکستان سے لڑی, چھوٹی یا بڑی, پاکستان نے وہ صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ وہ اس کی ناک توڑ دے گا. یہ بہت بڑی بات کہی ہے انہوں نے, اور کچھ ایسے نہیں کہہ دی ہوگی. ایک خاص چیز, کوئی خاص چیزیں دیکھی ہیں, کوئی خاص پاور دیکھی ہے جو اس کے بنیاد پہ انہوں نے بات کی. ورنہ وہ بہت ہی کم تعریف کرنے والے آدمی ہیں, بہت مشکل سے وہ نہیں, وہ سیدھے آدمی, وہ ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں. ان کا یہ جملہ کہ اگر کسی نے پاکستان سے وہ کی تو پاکستان اس کی ناک توڑ دے گا. کوئی کچھ دیکھا ہوگا تو ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا دیکھا. ہاں, یہ پتا ہے بس اتنا کہ پاکستان جو الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپنز پہ کام کر رہا ہے وہ اس میں بڑی پاکستان کی پروگریس ہے. اچھا دیکھیے, ایک بات اور اپنے ذہن میں رکھیے. جب پاکستان نے ایٹمی صلاحیت حاصل کی تو پوری دنیا نے, خاص کر کے پاکستان کے دشمنوں نے تو کہا یار ان سے تو ایک سڑک سیدھی نہیں بنتی ہے. بی بی سی پہ ایک ڈاکومنٹری تھی, یار ان سے سیدھی سڑک نہیں بنتی. ایٹم بم بنانا وہ بہت بڑی بات ہے, وہ یہ کہاں سے بنائیں گے؟ پاسبل ہی نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں, ایسی پروپیگنڈا کرتے ہیں بھارت کو ڈرانے کے لیے, پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور بھارت بھی یہ خیال کرتا رہا کہ ہمیں صرف دبانے کے لیے ایسے کہتے ہیں کہ اگر تم نے کیا تو ہم بھی کر دیں گے. لیکن جب حقیقت سامنے آئی, ان کے اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ پڑوسی کو چاہیے کہ شان سے رہے ورنہ سبق سکھا دیں گے. تو وہ سبق سکھا دیا پاکستان نے, دیکھا آپ نے. اور اس کے بعد جو ہے اب ساری دنیا کو پتہ چل گیا. آفتاب آمد دلیل آفتاب, سورج نکلنے کی سب سے بڑی دلیل سورج کا نکلنا ہوتا. اس سے پہلے کچھ مت کہیے, سورج نکلے گا تو خود ہی سب کو دلیل ثبوت مل جائے گا کہ ہاں جی سورج نکل گیا ہے. اچھا, اب آئیے ذرا دیکھیے, ابھی جو پریس کانفرنس کی تھی ہمارے DGI نے, انہوں نے جو چیزیں دکھائی ہیں, ایک منٹ کے لیے ذرا اس اینگل سے بھی دیکھیے اور سوچئے. ہندوستان کے ہاسپٹل میں اگر کوئی دہشت گرد لیٹا, اس کی وہ پٹی, مرہم پٹی ہو رہی ہے, علاج ہو رہا ہے, وہاں کی ویڈیو, بیشتر ان کے جو پیسے وہ کی بات کر رہے ہیں ان کی آڈیوز, ان کے پیپرز, ان کی ریمیٹنس کی جو ریسیٹس تھیں وہ ان کی فوٹو کاپیز, لیٹرز, ایسی چیزیں حاصل کی ہیں کہ جو آج خود انڈیا کی انٹیلیجنس حیران ہے کہ یہ حاصل کیسے کی. یار کوئی ایسے جادو تو نہیں ہے نا کہ وہ آپ نے ایسے کیسے حاصل کر لیا آپ نے, یا فیک ڈاکومنٹ بنا دیا آپ نے, فیک ویڈیو, نو فیک ویڈیو, نو فیک آڈیو, سب ریئل. جس ایجنسی کو آج پوری دنیا نمبر 1 ایجنسی مانتی ہے, وہ اگر یہ کام کر سکتی ہے کہ تمہارے ہاسپٹل میں جا سکتی ہے تو وہ تمہیں شمشان گھاٹ بھی لے جا سکتی ہے. جو اتنی بڑی پلاننگ کر سکتی ہے, اور اس کے علاوہ بھی ان کے پاس بے پناہ چیزیں ہیں جو ابھی مناسب نہیں ہے کہ وہ سامنے لائیں. لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جس کو یہ اتھارٹی ہو, وہ پریس کانفرنس آپ دیکھیے, اپنے پاس ہمیشہ کے لیے رکھ لیجئے اور دوستوں کو بھیجیے, تو وہ قوت اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہے. آج چاہیں, دیکھیں زمانہ بدلا ہے تو لڑنے کے انداز بھی بدلے ہیں. 5th جنریشن وار, پراکسی وار, ٹھیک ہے نا, یہ جتنی قسم کی ایبسلوٹ وار, ٹھیک ہے نا, یہ انسٹرومنٹل وار, اور وہ جو ہے ایگنوسٹک وار,
ان ساری کسی بھی سطح کی لیول کی جنگ جو ہے پاکستان اس کے لیے تیار ہے. اب یہ پوچھئے تیار کیسے ہوا؟ کیسے؟ کوشچن از وائی، ہاؤ. آپ سے میں ایک بات بالکل دیانتداری سے کہہ سکتا ہوں اور یقین سے کہہ سکتا ہوں، اور آپ خود دیکھیں گے اپنی نگاہ سے. اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے پچھلے 30 سال میں پاکستان نے کیا کام کیا، پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے، تو میں دو چیزیں میں دیکھتا ہوں. جب سارا کچھ پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں، تو پڑھنے کے بعد میں یہاں پہنچتا ہوں. دو ہی کام ہوئے ہیں پچھلے 30 سالوں میں. پولیٹیشنز نے خزانے کو ایسے لوٹا ہے، ایسے لوٹا ہے کہ لانچ میں سونے کے بینگل اور ڈالرز اور پتہ نہیں کیا کیا بھر کے باہر دبئی بھیج دیے. ہر آدمی نے، یہ جتنے پولیٹیشن ہیں، میجورٹی آف دیم، انہوں نے بے پناہ لوٹا ہے، 30 سال تک لوٹا ہے. اور دوسری طرف پاک فوج نے اور اس کے اداروں نے صرف ایک کام کیا ہے، اپنی توجہ پاکستان کے لیے نئے نئے ویپنز بنانے میں لگائی ہے، نئے نئے تجربات کیے ہیں. اور دیکھیے اب یہ ذہانت تو کسی کی میراث تو نہیں ہوتی نا. گاؤں میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا سائنٹسٹ بن جاتا ہے، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں اس کے کرنے کے. ایسی چیزیں ڈیولپ کی ہیں جو ابھی ہمارے آپ کے علم میں نہیں ہے. جب جنگ ہوگا تو سامنے آئیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، دنیا حیران رہ جائے گی. دیکھیے ایک چیز آپ مجھے سوچ کے بتائیے، کیا آج سے 20 سال پہلے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے آپ سے اگر کوئی یہ کہتا کہ پاکستان جو ہے نا، ارے صاحب انہوں نے تو ایسی چھپ کے ترقی کی ہے کہ انہوں نے اپنا جہاز بنا لیا، تو آپ کہتے ہیں یار کیسی بات کرتے ہیں، جہاز واقعی بنا لیا؟ آپ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں. آج دنیا ہم سے کہتی ہے وہ جہاز ہمیں بھی دو، ہمارے لیے بھی بکنگ کرو. کتنا ایمونیشن ہے جو آج ہم خود بناتے ہیں. تو یہ کوئی وہ فکشن یا کہانی نہیں ہے، یہ فیکٹس ہیں. ایک بہت بڑا فیکٹ اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پاکستان کی قوت کا اندازہ ہوگا. روس نے پاکستان سے کہا کہ یار آپ ہماری فوج کو ٹرین کریں کہ یہ جو پہاڑوں میں جب جنگ ہوتی ہے، جو سب سے ڈیفیکلٹ جاب ہوتی ہے، سب سے ڈیفیکلٹ جنگ ہوتی ہے پہاڑوں میں، یہ آپ نے اتنی کامیابی سے لڑی 8 سال تک، اور پوری دنیا سے آئے ہوئے جو لوگ تھے ان کو بھگا دیا وہاں سے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ انہوں نے کتنے عرصے جنگ لڑی ہے اس میں افغانستان میں، اور کہاں کہاں پٹے ہیں لوگ پہاڑوں میں. پاکستان نے 8 سال تک جو جنگ لڑی ہے اس میں وہ تجربہ حاصل کیا ہے، وہ موٹیویشن حاصل کیا ہے. لوگ مرے ہیں ہمارے، I admit this، 60,000 کے قریب لوگ مرے ہیں، لیکن ناممکن کام تھا، ناممکن، بگ نو، اس کو کر کے دکھایا پاکستان کی فوج نے. اور یہی وجہ، ورنہ روس جیسی قوت، اتنی بڑی قوت، وہ کبھی آ کے آپ سے کہتی کہ ہمارے فوجیوں کو ٹرین کر دو. اچھا یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بھی کوئی فکشن نہیں. آج جا کے دیکھیے، ٹائپ کیجئے گوگل پہ کہ ٹریننگ کہاں ہو رہی ہے، اور ذرا دیکھیے وہ سمندر کو کس طریقے سے کیسے عبور کر رہے ہیں پاکستانی فوجی، انہیں کیا سکھا رہے ہیں. اچھا کل کشمیر پہ جنگ ہو، کشمیر کوئی چٹیل میدان تو ہے نہیں، پوری وادیاں جتنی لداخ ہے. ابھی لداخ میں بھی پاکستان نے چائنا کی بڑی مدد کی تھی. اچھا اب اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو یہ جتنے پہاڑ وادیاں جو ہیں ان کا ایکسپرٹ اس پوری دنیا میں اگر کوئی ہے تو پاکستان ہے. مودی جی پوری دنیا سے پرنتو ہتھیار تو جمع کر لیے ہیں، لیکن وہ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ جو حوصلہ جس کو کہتے ہیں، آپ گھر میں گھس کے مارو گے تو ذرا پہاڑوں میں آؤ مودی جی. بہنوں بھائیوں جنگ کا تو پتہ جب ہی چلے گا جب جنگ ہوگی بھیا. ابھی تو تم کچھ بھی کہہ لو کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے. دیکھیے جنگ کا فیصلہ جو ہے وہ صرف میدان جنگ میں ہی ہوگا. ابھی تو کوئی کچھ کہہ دو کہ بکواس کیے جا رہے ہیں، کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا اب اور آگے آئیے. میں نے آپ سے پہلے شروع میں کہا تھا دنیا بدلی ہے تو جنگ کرنے کے انداز بھی بدلے ہیں. آج ایک چیز ایسی ہے جو بہت ہی زبردست ہے، کارگر ہے، وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ ہے ڈرونز کا. اس وقت دنیا میں 2 ممالک ہیں جو بہت زبردست ڈرون بنا رہے ہیں. ایک ہے اسرائیل اور ایک ہے ٹرکی.
اسرائیل کے جو ڈرونز ہیں وہ زیادہ تر اسپائن کے کام کے ہیں، اور ترکی کے جو ڈرون ہیں TB2 وہ کیا ہے، وہ اسلحہ اسپائنگ کرنے کے ساتھ ساتھ اسلحہ لے جانے کی بھی ایبیلٹی رکھتا ہے۔ اب سوال پوچھیے اپنے آپ سے، کتنا اسلحہ بھائی؟ 1-8 کلو نہیں، 50 kg تک وہ اسلحہ لے جا سکتا ہے۔ جناب کا مینوفیکچرر کون ہے؟ ترکی ہے۔ ترکی نے پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ میرے بھائی جس وقت بھی تمہاری جنگ ہو تو تم ہم سے یہ لینا، ہم ابھی سے بنا رہے ہیں تمہارے لیے، تمہیں مینوفیکچر کر کے دیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے، ہمارے پڑوسی ملک نے بھیا یہ سوال اٹھایا کہ ارے وہ لے کے مانگنے والا پیسے کہاں سے دے گا ڈرون خریدنے کے؟ اس سے ڈرون خریدے گا تو بھیا پیسے کہاں سے لائے گا؟ ترکی نے کہا میرے بھائی تم ہمارے بھائی ہو، تمہارے پاس اگر پیسے نہیں ہوں گے تو تم ادھار پہ لے جانا، ادھار بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو جو ہمارے کام کے بنے بنائے ہیں ایک بھائی کے سے وہ لے جانا۔ یہ ترکی کا جذبہ ہے پاکستان کے لیے۔ خواتین و حضرات، ترکی نے آج آذربائیجان میں پاکستان سے مل کے جو جنگ لڑی ہے، اور یہ TB2 نے جو کام دکھائے کارنامے، اس کو جا کے، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اتنی زیادہ تفصیل یہاں بتا سکوں، آپ خود جا کے پڑھیے کہ کیا کارنامے کیے ہیں ترکی اور پاکستان نے مل کر وہاں پر۔ ترکی ہمارا ایک ایسا ملک ہے کہ جب زلزلہ آیا تھا تو سب سے پہلے ان کی ٹیم آئی تھی اور سب سے آخر میں گئی تھی، اور یہ واقعہ بھی اپنے ذہن سے محو نہ ہونے دیجیے گا کہ وہ ترکی کی جو لیڈی، فرسٹ لیڈی ہیں، انہوں نے اپنا نیکلس اتار کے دے دیا تھا، تو یہ پیپلز پارٹی کے چور لوگ، وہ جو صاحب بھی ان کا نام نہیں آ رہا ذہن میں، پرائم منسٹر تھے، اپنی بیوی کو لے جا کے دے دیا تھا۔ یار کیا کردار! if you lost your character you lost everything۔ اچھا میں بات کر رہا تھا ترکی کی، کہ دیکھیے ترکی جو ہے وہ ہم سے کتنا قریب ہے، آپ کو پتا ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے؟ ان کی قبر لاہور میں ہے، جہاں ہم جاتے ہیں ہر سال 2 سال میں، ٹھیک ہے نا؟ ایک قبر اور بھی ہے، کیا کسی کی 2 قبریں ہوتی ہیں؟ بھائی قبر تو ایک ہوتی ہے نا۔ علامہ اقبال وہ عظیم ہستی ہیں جن کی 2 قبریں ہیں، اور دوسری قبر ترکی میں انہوں نے عظیم شاعر رومی کے برابر میں ان کی قبر بنائی ہے، اس پہ کتبہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ترکی ہمارے بزرگوں سے یہ محبت کرتے ہیں، یہ رشتہ ہے پاکستان کا ترکی کے ساتھ کہ وہ علامہ اقبال کی، ہمارے بزرگ کی قبر بناتے ہیں اور اس پہ ان کے اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ریلیشن شپ ہے نا۔ کہتے تھے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا، یہ کر دیا۔ ارے دیکھو حقائق وہ ہوتے ہیں جو نظر آ جائیں، باقی تو کوئی پروپیگنڈا تو کوئی کچھ بھی کرتا رہے۔ پاکستان، ترکی، آذربائیجان، چائنا، یہ سب جو ہیں یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان میں خود اتنا دم خم ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 30 سال کی جو میں نے تیاری آپ کو بتائی ہے نا، اس میں اتنا پوٹینشل ہے کہ کوئی ساتھ نہ ہو تو بھی ہم اپنی جنگ خود لڑ سکتے ہیں۔ اور پھر آخری بات، جنگ لڑنے کے لیے جو سب سے اہم چیز چاہیے ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ذہانت، جرت، پلاننگ۔ مسلمان تو پیدا ہی انہی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ عوامل ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان۔ تو ہم تو تیار ہیں، ان کو جلدی ہے پڑوسی کو، تو آئیے تیر آزمائیے۔ اور ہم بھی وہ لوگ ہیں ویسے کہ منظر بھوپالی کے شعر کے ساتھ اجازت دیجیے کہ یہ پہلے ابتدا کر لیں ان کا، پھر اس کا ہم جواب دیں گے۔ ان کا شعر ہے کہ غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے، پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ اگر میرے خیالات سے متفق ہیں تو
آپ اس میسج کو آگے ضرور شیئر کیجئے اور اپنے خیالات سے ہمیں ضرور نوازیے تاکہ ہم اپنے پیغام کو اور زیادہ بہتر بنا سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میری ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پہ فائق صدیقی شو. اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی.